रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह यूसुफ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वही अगर आप लोग उससे पढ़ रहे हो ना, जैसे मेरे पास ये डिजिटल कॉपी है जिससे मैं पढ़ रही हूँ तफहीम की, जिससे कल थोड़ा सा इशू हो गया था पेजेस के आगे पीछे का, तो सबीन ने उसको कैच कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अगर जो हाथ में जैसे ओरिजिनल उससे पढ़ रहे हैं तफहीम से, तो ज़रा ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं आपको लगता है कि आगे पीछे हो रहा है तो मुझे उधर रोक के आप बता दीजिएगा इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो सूरह यूसुफ जो है ना, थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड, ये एक वाहिद सूरह है जो एक वक्त पूरी की मतलब पूरी हजरत यूसुफ के बारे में ही है। इट्स लाइक अ स्टोरी, एक ये किस्सा अल्लाह ताला ने इसे बयान किया। और जो ये टाइम फ्रेम है मक्का का, वो था कि जब कुरैश की जो जातियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बढ़ती चली जा रही थी। हजरत खदीजा की डेथ हो गई, हजरत अबू तालिब जो उनके चचा थे उनकी डेथ हो गई, फिर ताइफ वाले जो थे उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो मतलब वो पूरा एक ऐसा तकलीफ दे दौर था। और फिर उसमें जो मक्के वाले थे उन्होंने शायद जो मदीना के यहूदी थे या जहाँ से भी उनसे पूछ के कुछ चीज़ पूछी कि जी कोई ऐसी बात बताओ कि जो हम इससे पूछें कि ये इसको पता ना हो, अगर नबी होगा तो पता होगा। और नहीं तो उन्होंने भेजा कि रसूलुल्लाह से आके उन्होंने सवाल किया कि बनी इसराइल जो थे वो मिस्र में कैसे पहुंचे। अब ये जो पूरा सेटअप है हजरत यूसुफ की, ये पूरी जो स्टोरी है वो मिस्र में है, सारा जो कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन बनी इसराइल जो है, जो याकूब अलैहिस्सलाम, ये लोग तो फलस्तीन में रहते थे। तो जब आप हिस्ट्री में पढ़ें जी, जो बनी इसराइल है वो तो मिस्र में है, तो उन्होंने आके रसूलुल्लाह से सवाल किया कि बनी इसराइल जो है वो मिस्र में कैसे पहुंचे थे। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फिर ये पूरी सूरह जो है ये नाजिल हुई, क्योंकि इसमें जवाब भी उनको मिल जाएगा कि क्यों आए थे, क्या हुआ था। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है और काफी रिजेम्बलेंस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात थे। और मतलब उनको इस एक तरह से तकवीत भी देने को कि जो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, लाइक ये कोई मामूली बात नहीं थी। इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी, लेकिन इसमें बेइंतहा लेसन्स हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह हम फोकस करते हुए थोड़ा सा गुजरेंगे। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयत हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हमने इसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी जबान में, ताकि तुम यानी अहले अरब जो है इसको अच्छी तरह समझ सको। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराए में वाकयात और हकाइक तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। यानी रसूलुल्लाह को तो नहीं पता था ये मिस्र में हजरत यूसुफ का जाना है या उनकी फैमिली का, ये बनी इसराइल का, ही डिडंट नो दैट हिस्ट्री। ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में इसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। यानी कहते हैं कि हजरत जो यूसुफ थे उनकी कोई 13-14 साल इस तरह के अराउंड एज थी। और वो उनके जो ये जो हजरत याकूब जो थे, इनकी 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ और बिन्यामीन ये एक बीवी से थे और बाकी दूसरी बीवियों से थे। तो उनको हमेशा ये लगता था कि हजरत यूसुफ के साथ जो है वो हजरत याकूब का जो रवैया है वो बहुत डिफरेंट है और हमारे साथ डिफरेंट है। तो वो जरा एक जेलसी वाला फैक्टर काफी ज्यादा था। तो अब जब ये ख्वाब इन्होंने बताया, हजरत याकूब तो ऑलरेडी ही इज अ प्रॉफिट, उनको समझ आ गई थी कि ये जो है ये अल्लाह की तरफ से सच्चा ख्वाब ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को ना बताना कि कहीं वो फिर और ज्यादा जेलसी में आके कोई वो गलत काम ना कर दें। और हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, क्योंकि शैतान उनसे ये काम करवा सकता है। और ऐसा ही होगा जैसे तूने ख्वाब में देखा है। तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचाना सिखाएगा, और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। हकीकत यह है कि यूसुफ और इसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा
کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم ایک بہت بڑا گروپ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا ایسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یعنی آپس میں مشورے کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹھا کے پھینک دے کہیں، کوئی کہہ رہا ہے قتل کر دیں، اور یہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے نیک بن جائیں گے، دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے، مطلب ایک گناہ یہ کر لیں، اس کے بعد ہم معافی شافی مانگ لیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کام اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یعنی اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوگا، انہوں نے کہا کہ جی قتل مت کرو، اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے، اچھا یہ والا جو تھا یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کیونکہ اندھے کنویں میں کسی میں اس کو ڈال دیں گے۔ جا کے انہوں نے اپنے باپ سے، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ بیسیکلی کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کو اسی طرح کھیل کود کے بہانے سے ایک اندھا کنواں وہاں قریب میں تھا جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، اس کے قریب لے گئے اور اس میں جا کے دھکا دے دیا، تو when he was falling وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ وہی رسول حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ان کے دل میں، ان کی تقویت کے لیے، اور ان کی جو فال ہے یعنی جو گرنا تھا اس کو بھی اینجل کے ذریعے فرشتے کے ذریعے جو ہے اس کو تھوڑا وہ کر دیا گیا تھا کہ ان کو تکلیف، ان کو چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ اب یہ لوگ تو انہوں نے یہ کر دیا، اب جب وہ گھر آئے تو آ کے کیا کہتے ہیں روتے پیٹتے گھر آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اچھا یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا کہ وہ کہتا ہے اچھا مجھے پتا ہے تو میری بات نہیں مانو گے مگر میں سچ بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اور بھیڑیے کا چونکہ ذکر حضرت یعقوب پہلے کر چکے تھے، انہوں نے بھیڑیا کو ہی ریزن بنا لیا، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، یعنی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے مگر انہوں نے صبر کر لیا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کی امیدوار نہیں تھے کیونکہ اب وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، چوری کر کے اس بچے کو لے کے آئے ہیں، زیادہ پیسے بھی نہیں مانگ سکتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب یہ چوری کا ہے، یعنی یہ غلط طریقے سے بیچ رہے ہیں اس کو، تو اس لیے جس نے جو بھی کچھ آفر کیا انہوں نے چپ چاپ اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نے ایک لوگوں کو جزا دیتے۔ امیجن سے تھوڑا سا سوچیں، اس بات کو ضرور دماغ میں رکھنا ہے۔ ان کے بھائی تھے جن کے ساتھ وہ پلے بڑے ہیں، انہوں نے آ کے ان کے ساتھ کیا کیا، تو پہلا دھچکا تو یہ لگا کہ دیکھو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد اپنے باپ سے ماں سے دور ہو جانا، بھائی سے دور ہو جانا، پھر ایک نئی جگہ پہ بالکل آ کے آپ آ گئے ہو جن در آپ نہ کسی کو جانتے ہو نہ کچھ کرتے ہو، مطلب یہ جیسا ہمارے یہاں وہ اس چیز کو بڑا کہا جاتا ہے نا کہ جی بچوں کا بچپن کا ٹراما جو ہے ان کی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے، اور یہ مطلب کیا ان کو ٹراما نہیں ہوا ہوگا، کیا کچھ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تو اب ان کی بھی پوری جو سٹوری ہے اس میں دماغ میں ہی رکھنا ہے، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اب یہ بھی آپ دیکھو کہ جس کے پاس وہ پلے بڑے ہیں
जो मियाँ बीवी जो बंदा था वो पॉलिटिकली लाइक ही वाज अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल बिग पॉलिटिकल पार्टी, और वो मुल्क का जैसा होता है ना कि एक वजीर उस तरह का था। और उसकी बीवी, मतलब उसने कहा मैं उसको अपना बेटा बना लेंगे, और वही बीवी अब उस पर डोरे डालने लगी। यानी उसकी नजर हजरत यूसुफ को, उनके बारे में कहा जाता है ना कि आधी लाइक पूरी दुनिया में आधा हुस्न बांटा गया है और बाकी का आधा हुस्न हजरत यूसुफ को दिया गया, लाइक दैट्स हाउ हैंडसम ही वाज। तो क्या कहते हैं, वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजा बंद करके बोली, आ जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी है और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाया करते। यानी एक दिन उनके कमरे में पहुंच गई और उनको कमरा का दरवाजा बंद कर लिया, उनसे कहती आ जाए, नहीं गलत काम पे उनको उकसाने लगी। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी इसकी तरफ बढ़ता अगर अपने रब की बुरहान ना देख लेते। यानी अल्लाह ताला ने अगर उनको ये समझ नहीं दी होती, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना होती, तो वो भी शायद उसकी तरफ बढ़ जाते। बिकॉज दिस इज व्हाट शैतान वांट्स। शैतान की तरफ से तो ये एक दिल में ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, मगर वो ऐसा हुआ ताकि हम इसे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़े भागे और इसने पीछे से यूसुफ की कमीज खींच कर फाड़ दी। दरवाजे पर दोनों ने इसके शोहर को मौजूद पाया। अब जब दरवाजा एकदम से खुला तो आगे उनका उस औरत का शोहर खड़ा था। इसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस शख्स की जो तेरे घरवाली पर नियत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या इसे सख्त अजाब दिया जाए? अब वो खुद ही बोल पड़ी कि क्या मतलब इल्जाम जो है पूरा का पूरा हजरत यूसुफ पे डाल दिया। मतलब दिस इज समथिंग ये थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है कि शैतान इज द थर्ड वन। तीसरा शैतान होता है एक औरत और मर्द जब नामहरम जो एक साथ होते हैं, तीसरा शैतान होता है। और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और मेरे जो मतलब जो मेरे साथ क्लास में बहुत अरसे से हैं, मैं जब भी सूरह यूसुफ का ये वाकया बताती हूँ तो मैं जरूर मेंशन कर देती हूँ कि somebody I know, उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि किस तरह उन पे एक बहुत दुख वाला टाइम गुजर रहा था और किस तरह उनसे ये गलत काम हो गया एक नामहरम के साथ। दिस इज द रियलिटी आई एम टेलिंग यू, कि वो अकेली थी और उनको बहुत दुख था और जो भी था वट एवर, और ये काम उनसे हो गया। और हम सोचते हैं ना कि ये तो फिल्मों में ही होता है या किताबों में, ये रियलिटी में हो सकता है क्योंकि शैतान साथ होता है इंसान के। तो अब वो कह रही है कि ये सजा तो इनको मिलनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने शहादत पेश की, मतलब एक करीने से एक बात बताया, मतलब बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसकी कमीज पीछे से फटी है तो औरत झूठी है और ये सच्चा। बेसिकली रीजन क्या है कि अगर पीछे से फटी है तो इसका मतलब है कि वो तो भाग रहे थे, पीछे से उस औरत ने पकड़ा है। और अगर आगे से फटी है तो इसका मतलब है कि वो गलत करना चाह रहे थे और औरत अपने हाथों से उनकी कमीज को पकड़ ली थी तो वो आगे से फट गई। तो उसने कहा, जब शौहर ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। उसको तो समझ आ गई, उसने अपनी बीवी से कहा तू ही माफी मांग, और हजरत यूसुफ को उस वक्त कुछ नहीं कहा। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। अब वो बातें तो निकल जाती है तो शहर में ये तमाम बात फैल गई कि वो अपने मतलब एक तरह से मुलाजिम जिसको गुलाम जिसको रखा था उसके ऊपर वो डोरे डाल रही है। उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा, इसने यानी औरत ने जो अजीज की बीवी थी उसने जब उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और इनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और जियाफत में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकल आ। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी। वो कहते हैं कि उनकी नजर जब हज़रत यूसुफ पे पड़ी तो वो उन्होंने बजाय, एक तो फिर हिचकियां शुरू, फल काटने के उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। इतने वो खूबसूरत थे कि उनकी आंखें बस वैसे ही अटक गई उन पे। मुझे एक सेकंड दीजिए। इंच की तो नहीं रुक रही, लेकिन आप लोग प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए।
اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ یہ ایک پروفٹ، ایک نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں پھنس جاؤں گا۔ اور ہم کتنا اپنے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں نا، اور اپنی اولاد پہ، اپنے بھائی شوہر سب پہ، کہ مطلب نہیں کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر وہ مطلب نبی ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا اس چیز سے تو میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع ہو کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ تو جو اب وہ شوہر تھے ان عورتوں کے اور جو عزیز تھا، انہوں نے بیٹھ کے سوچا اب کیا کریں گے، مطلب یہ تو ہماری اپنی بیویاں جو ہیں وہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غلطی پہ ہیں۔ تو سب نے پلان بنا کے ان کو جیل میں ڈال دیا کہ نہیں، اسی کے اوپر الزام لگا دیتے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کو جیل یار میں قید بریک کر لے لو یار، تھوڑی سی بریک لے لو۔ نہیں میں وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہ رہی، میں سانس تھوڑا سا ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں ٹرائی کرتی ہوں دوبارہ آپ کسی۔ کو مشکل ہو رہی ہے، اب بریک لے لو تھوڑی سی، کوئی میں اور پڑھ پڑھ لیتی لے۔ ہوں، اگر آپ مجھے آیت بتا ہاں دیں۔ کوئی اور پڑھ لے، یس۔ اچھا جی کون پڑھے گا؟ چلیں جی۔ میرے پاس کھلی ہوئی ہے تفہیم، بٹ آیت نمبر بتا دیجیے مجھے پلیز۔ اوکے جی، آپ چلو پھر اس کو پڑھو، آیا نمبر 36۔ سوری، almost there. کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ اوکے، اسٹارٹ کدھر سے ہو رہا ہے یہ؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، قید خانے میں دو غلام۔ قید خانے میں دو غلام، اوکے سوری، اوکے مل گیا۔ میرے نا پاس آیت نمبر تھوڑی سی ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں، اس لیے مجھے ٹائم لگ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بدلہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے اچھا یہاں زندہ پر تھوڑا سا ہاں رکنا ایک سیکنڈ۔ سو بیسیکلی وہ اب یہ ٹائم پیریڈ اس میں نہیں بتایا گیا کہ کتنے عرصے ان کو گزر چکا تھا۔ کیا ایک دن دو لوگ اور جیل میں ڈالے گئے تو انہوں نے جب دیکھا ہوگا یوسف کو کہ ان کو نظر آیا ہوگا کہ یہ آپ کتنے نیک ہیں، یا جس طرح کا آپ کا طور طریقہ ہوگا، اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ آپ جو ہے خوابوں کی بھی تعبیر شاید بتاتے ہوں گے پہلے بھی، تو ان کے پاس پھر یہ کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو اب اس وقت بھی انہوں نے یوز کیا یہ ٹائم کہ تھوڑا سا ریزن بتائیں کہ مطلب اپنے نبی ہونے، جسے ہوتا ہے دعویٰ، جو ایک دائی کا کام ہے کہ وہ ہر وقت انہوں نے اچھی بات بتانی، تو وہ ان کو پہلے انہوں نے کہا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں میں بتا دوں گا تعبیر، لیکن جو ہوں میں نے جو ہے اپنے ان لوگوں کا طریقہ جو شرک کر رہے تھے، جو بھی خرابی تھی وہ چھوڑ کے اب میں اپنے بزرگوں یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ گیا ہوں، جو کہ اسلام، جو کہ دین ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ اے زندان کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹ سیدھا طریق کے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندان کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب
شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یعنی انہوں نے پھر ان کو خواب کا یہ بتایا کہ ایک نے کہا تھا کہ میں شراب کشید کرنا، اور ایک نے کہا تھا کہ میں پرندے میرے سروں پہ آ کے ایک روٹی کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جس کے سر پہ پرندے کھا رہے ہیں روٹی، وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ آزاد، مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ ان میں لوگوں کے پاس واپس جا کر شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس سوری، پہنچا۔ ایک سیکنڈ، یہ جو ہے نا اس میں یہ باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس سے چڑھیں گی، میننگ کہ ایک ڈراؤٹ پہلے آئے گا، اور پھر ڈراؤٹ کے بعد جب اچھا زمانہ آئے گا جس میں پھر ان کے خوب پھل پھول اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ گرو کریں گی، اس وقت پھر وہ یوز کریں گے۔ اور یہ جو پہلے جو انہوں نے، وہ تو خیر کلیئر ہی ہے، سمجھ آ گیا ہوگا کہ انہوں نے غلہ سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ 7 سال ایسے ہوں گے، 7 سال برے ہوں گے، 7 سال اچھے، تاکہ وہ جب برا وقت آئے تو پہلے سے جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا اس کو وہ یوز کر سکے۔ جی۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری عرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان غرض لیں کہ میں نے سوری اس سے میری غرض یہ تھی اوکے یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر، سبھی امید ہے کہ اپنے بہتر ہوں گے، جزاک اللہ خیر۔ تو وہی اچھا۔ اس میں آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے مطلب وہ بتا تو دیا کہ جو خواب کا نتیجہ، اور لیکن جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے میری مطلب جو میں بے گناہی تو پہلے میری ثابت ہو جائے نا، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ اور آپ دیکھو کہ انہوں نے جیل میں رہنا پسند کر لیا بجائے اس کے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات لگے۔ مطلب ایک کیریکٹر، دس از واٹ کیریکٹر مینس، کہ انسان کو اپنی عزت اتنی وہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے دور کر کے رکھے۔ مطلب اور اٹریکشن، آپ یہ دیکھو کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اٹریکشن کہیں دوبارہ سے پیدا نہ ہو جائے، کہیں وہ غلط کام، حالانکہ وہ نبی ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا نکلتا ہے لیسن، کہ ہمیں بھی اپنے اوپر نا وہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بالکل کسی طرح سے کہیں کوئی غلط کر ہی نہیں سکتی۔ ہم میں سے ہر بندہ، یہ جو ہے نا اس میں کہ جو اس میں عربی میں ہے ان النفس الامارہ بالسوء، وہ اکساتا ہے، نفس امارہ ہے نا، وہ آپ کو اکساتا ہے برائی کی طرف، وہ اندر انسان کے رکھا ہوا ہے، وہ ہے، اس کو صرف آپ نے دبانا ہوتا ہے، جب ایک وقت تک دباتے رہیں گے پھر وہ جا کے کہیں پر ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے یہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں
اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ، یعنی جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے یہ کہا۔ یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، یعنی بیسیکلی آپ دیکھیں کہ وہ کنویں میں پھینک دیے گئے، جان کو خطرہ تھا، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے کہاں تک پہنچایا، اور ان کو اب کس پوائنٹ پہ کہ فائنینشیل ایڈوائزر، فائنینس منسٹر بن گئے وہ پورے مصر کے۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، کیونکہ ان کی یہ تو چھوٹے تھے جب انہوں نے پھینکا تھا، تو وہ تو آلریڈی بڑے تھے، تو ان کی شکلیں تو چینج نہیں ہوئی، ان کی شکل اتنی چینج ہوئی وہ پہچانے نہیں، اور پھر وہ بھی ایک دماغ میں ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ مار چکے ہیں، وہ کہاں پر ایک وہ اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھنے والا، اور وہ لوگ آئے کیوں تھے؟ کیونکہ ادھر فلسطین میں ان کے علاقے میں ڈراؤٹ تھا، مطلب وہ قحط پڑا ہوا تھا، تو وہ یہاں پر اپنا سامان لے کے آئے تھے بیچ کے، تاکہ کچھ اناج وغیرہ لے کے جائیں۔ اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ نے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی جو بنیامین جو رہ گئے تھے کہ ان کو بھی نیکسٹ ٹائم لے کے آنا، کہ میں تو اتنا تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، اور یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور جب نہیں کہ پھر پلٹیں، یعنی انہوں نے جو کچھ پیسے یا جو بھی اس وقت کا وہ تھا کرنسی وہ دے کے سامان خریدا تھا، تو ان کا وہ کرنسی بھی واپس ان کے سامان میں رکھوا دی گئی۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے کہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے، یعنی وعدہ کر دیا کہ ہم اس کو حفاظت سے لے کے آئیں گے، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، یعنی جب بھی ہم وعدہ کرتے ہیں نا کسی انسان سے، تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس پہ گواہی اللہ کی ہے، اللہ کے سامنے ہم گواہ بنا رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں کسی انسان سے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مطلب وہ 11 کے قریب 11 بچے 11 لوگ جوان جب ایک ساتھ داخل ہو تو کہیں کسی کی نظر نہ لگے یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی برے انٹینشن کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں داخل ہونے کے ڈفرنٹ دروازے ہیں، تو تم ڈفرنٹ دروازوں سے اندر داخل ہونا تم لوگ، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے وہ اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر دی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ مطلب وہ اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بعد وہ بنیامین کو بھی اسی طرح تنگ کرتے تھے۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا
بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، میجرنگ کپ جو ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمع دار کام کرنے والے نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کا وہ پیالہ ڈھونڈے گا تو ایک وہ اس کو بوری کہہ لیں یا ایک یہ میجرنگ وہ ہے بار شتر، یہ جو ہے وہ انعام میں دیا جائے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے، جس کے سامان میں سے کہاں گیا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کا سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی، انہوں نے بنیامین کی اس میں رکھی تھی، اس کا سب سے لاسٹ میں سامان ان کا چیک کیا، اس میں سے نکل آیا وہ۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، مطلب ان کے مصر کے رولنگ میں یہ نہیں تھا کہ بندے کو روک لیا جائے، لیکن جو بھائیوں نے جو بتایا جو ان کا وہاں پر ایک رول تھا وہ کیا تھا کہ جو چوری کرے گا اس بندے کو ہی رکھ لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ ظاہری بات ہے بنیامین ان کے پاس رہ جائیں گے۔ اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے ذریعے درجے بلند چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، آپ صفی دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا اور اس بھائی پہ لگا دیا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یوسف ان کی بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو وہ اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں، نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب اس دفعہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں، تو اس لیے اب ان کو اپنے آپ کو ریزن دینا پڑے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں رک جاؤں گا، باقی جائیں اور یعقوب علیہ السلام کو یہ بتائیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، میننگ یہ کہ وہ اتنا روئے تھے حضرت یوسف کی یاد میں کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے، یہ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں واقف۔ اچھا یہ جو عربی ہے نا، قالا آیا نمبر 86، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، یہ شراطی بھی ہوگی، پہلے یہاں تک کی دعا جو ہے کہ میں اپنے غم کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، بیسیکلی اپنی پریشانی کی اپنی فریاد رسی صرف اللہ کے لیے، بڑی اچھی دعا ہے، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے
تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اب ان کا طریقہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ بلیم کر کے اور بدتمیزی سے بات کرنا، یہ جو انہیں بڑے اس سے بات کریں کہ تمہیں کچھ پتا بھی کہ تم نے کیا کیا تھا اور تم نادان تھے۔ وہ چونک کر بولے ہائیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور وہ اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یک اس کی بینائی اوت کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھی تھی، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ بھی دعا ہے توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین۔ اے محمد یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس سے کسی کے اس ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آنا جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحتیں کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا
یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کی ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے، اور جو چیزیں اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اچھا جی، سورہ یوسف یہ میں نے چونکہ ٹائم کا ہمارے پاس تھوڑا شارٹیج ہے نا، تو یہ کافی میں نے تیزی میں یہ سورہ پڑھی ہے، لیکن جب انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو اس کو ہم سورہ کو ضرور تھوڑا ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی جو نیکسٹ والی سورہ ہے سورہ رعد، بیسیکلی اس کا بھی جو نام اس کو بس ٹائٹل دیا ہوا ہے، مطلب بادل کی گرج، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند کیا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے، میننگ کہ کھجور کے بعض دفعہ نا جو بیج ایک ہی بویا جاتا ہے مگر اس میں سے 2 تنے نکل آتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات کہ دیکھو کہیں پر انار، انگور، کھجور، یہ سب درخت ساتھ ساتھ لگے ہوئے زمینوں پہ آپ دیکھیں تو لگے ہوئے، اور پانی جو ہے وہی پانی ہے جو سب کو دیا جاتا ہے، لیکن اس بیج، وہ جو بیج لگایا جاتا ہے اس بیج کے اندر سے کہیں سے کھجور کا درخت نکل آیا، کہیں سے انگور کا نکل آیا، کہیں سے سیب کا، مالٹے کا۔ مطلب ہم چونکہ یہ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے کے ہاں جی تو واٹس بگ ڈیل، ہاں جی بیج بوئی تھی نا تو سیب کی بیج بوئی تھی تو سیب ہی تو نکلے گا، مگر وہ اتنی سی بیج سے اتنا بڑا سیب کون لے کے آتا ہے، کون نکال کے آتا ہے؟ تو یہ ہے اللہ کی وہ نشانیاں جو مجھے اور آپ کو دماغ میں رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو مطلب وہی ایک پانی سے کبھی کبھی خراب پھل نکلے گا، کبھی میٹھا پھل نکل آئے گا، اور یہ نشانیاں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے لوگ یوں عرش پر چلے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم عالم ہے۔
وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی بات کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود کو چینج نہ کریں، یہ اتنی فٹ بیٹھتی ہے ہم پاکستان کے اوپر کہ مطلب لائک آئی تھنک ہم سب بیٹھ کے اگر سوچیں گے تو سب اگری کریں گے کہ ہم اس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے حکمران ایسے ہیں اور حکمران ایسے آگے اور غلط آگے سے ہی، لیکن کیا لوور لیول پہ ایک انسان کے لیول پہ کیا میرے ملک میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں دکاندار جو بیٹھا ہوا ہے وہ سچائی کے ساتھ بیچ رہا ہے چیزیں، یا ڈاکٹرز یا ٹیکسی ڈرائیور یا خان ساما، لائک اینی پروفیشن، اینی چیز کچھ بھی آپ اٹھا لیجئے، آپ کو ہر لیول کی کرپشن وہاں موجود ملے گی۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اوپر جو لیڈرز ہیں وہ تو بہت ہی پکے اچھے والے بھیج دے، اور لوگ جو ہیں وہ خراب کام ہی کرتے رہیں؟ وہ تو ٹکیں گے ہی نہیں نا۔ ایک نے کوشش کی تھی، وہ ٹکی نہیں دیا۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امید بھی بنتی ہے۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعا کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں ہیں، ہم بھی بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے۔ تیر بے ہدف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ہوا میں تیر چلا دیا، آپ کو نہیں پتا کہ کہاں جا کے لگے گا، تو جو کافر ہیں نو میٹر واٹ دے سے، وہ ان کی دعائیں اس طرح قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز تون اور کرہن سجدہ کر رہی ہیں، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھایا کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل سونے کو بھی جب پگھلایا جاتا ہے، جیسے یہ اگزامپل جو دے رہے ہیں نا، تو اس میں اوپر جھاگ آ جاتی ہے، اوپر گندگی آتی ہے، گندگی ہٹائے تو نیچے سے پیور سونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ جو بیسیکلی ہے نا ندی نالے کی بات ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا میسج تو آ گیا، اب ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو ایبزارب کرے گا، اس کو سمجھے گا۔ مطلب آپ دیکھو گے کچھ لوگ فوراً وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سمینا اتانا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے مان لیا۔ کچھ لوگوں کو کچھ دیر لگے گی، کچھ کو کچھ دیر لگے گی، تو ہر بندہ اپنے حساب سے یہ چیز دماغ میں بس رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات ہے وہ اس کا شکر ادا کر رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کرنے، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے،
اور وہ شخص جو اس کتاب کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اب یہ نصیحت جو ہے یہ مطلب بیسیکلی دانشمند، اگر مجھے اپنے آپ کو دانشمند سمجھنا ہے تو یہ جو قرآن نصیحتیں کر رہا ہے اس پہ مجھے عمل کرنا ہے۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد تو توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو، جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ اپنے ایک سیکنڈ، میرے خیال میں مجھے پھر لگ رہا ہے بیچ میں سے اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہیں جائیں گے۔ حالانکہ ہر ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم سے اس کے مستحق ہوئے۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے رابطے جو روابط رشتہ داری کے، اکثر ہم بہت سے رشتہ دار ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھ رہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے ٹھیک کریں، آگے پھر اگلے کی مرضی ہے۔ اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں لوگ ایک منتزل قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی بہت چھوٹی زندگی۔ پہلے بات کر چکی ہوں کہ جو یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اٹس ویری اسمال ایز کمپیئر ٹو آخرت جو کہ اٹرنل لائف ہے ہماری۔ یہ لوگ جنہوں نے، اچھا مجھے نا بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے ملے پڑھ لے گا تو مجھے جسٹ ریز یور ہینڈ آئی لیٹ یو نو۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی رجوع کرنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، دیٹ از دا کی پوائنٹ۔ بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں نا کہ یہ کام میرے لیے خود بخود ہی ہو جائے، یا یہ چیز جو ہے خود بھی دور ہو جائے مجھ سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ wants us to make an effort and make دعا کہ وہ کام میں مطلب یعنی اگر دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا نا حدیث کا مفہوم کہ وہ دوسرے لوگ لے آئیں گے اس دنیا میں جو غلطی کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ پھر ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہو گیا۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد وہی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، I really like this آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اس کو تھوڑا سا پہلے سے بھی لے لیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتار لینی چاہیے۔ دل مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے اور دل کی کیفیت چینج نہ ہو۔ تو جو اللہ کا ذکر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایک اطمینان ملتا ہے۔ وہی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اللہ بھی کتنی اے محمد اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ جی سبھی نے پھر اوکے ود اٹ، آپ کے حالات تو نہیں؟
نہیں میں ٹھیک ہوں، میں نے تو اتنا پڑھا ہی نہیں جتنا آپ نے پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کے کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کر رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. ایک سیکنڈ، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی سوری، اب یہ دماغ میں ہمیں رکھنا ہے کہ جو آج کل ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے، تو ارد گرد کتنی مسلمان کنٹریز ہیں جو ان کے قریب قریب ہیں، لیکن کیا ان پہ اثر ہو رہا ہے؟ کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے؟ تو یہ بیسیکلی وہ اندر جو خرابیاں ہو رہی ہیں نا مسلمان ملکوں کے اندر بھی، یہ سب کچھ اس کا نتیجہ بھی ہے کہ ان کا یہ امتحان لیا جا رہا ہے، اور اب یہ اس امتحان میں جو فیل ہوتا جائے گا آخرت اپنی خراب کرتا جائے گا. جی یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جزارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی اس سے زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے. لازوال یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے وجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواب ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں. بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کوئی کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. آئی تھنک یہاں صورت ختم ہوگی ہے نا. جی جی جزاک اللہ. جی ہاں دوسری کو ذرا کر لو نیچے. آگے شروع کروں؟ نہیں میں کرتی ہوں، دیکھیں انشاءاللہ اسی طرح بریک لے کے تھوڑا سا کر لوں گی انشاءاللہ. تھوڑا حلق ذرا زیادہ ہی کچھ ہو رہا ہے آج. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بہت زیادہ. آمین. اچھا جی، نیکسٹ سورہ ہے سورہ ابراہیم. یہ بھی پوری سورہ ابراہیم مطلب حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں ہے، اس میں مینشن ہے، اس میں دوسرے بھی جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے، بس اس کو ٹائٹل یہ دیا ہوا ہے. اور جو یہ بھی جس طرح پچھلی جو دو ہم نے پڑھی ہے نا اس کی طرح یہ بھی مکہ کے لیٹر پارٹ میں آخری دور جو تھا مکہ کا جو پورا دور ہے نا 13 سالوں کا،
علماء نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک پہلا جو پہلے 5 سال، پھر اس کے مطلب اب بعد کے آپ کے لیے 5، اور پھر آخری جو بھی بچے نا 3-4 سال جو تھے. اور وقت کے ساتھ ساتھ آخری والا جو پارٹ تھا بس وہ تھا کہ جس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا اور ان کو تکالیف اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو یہ جو آپ دیکھو گے نا اس صورتوں میں بھی اسی طرح مطلب بار بار یہ ریمائنڈر ان مشرکین کو دیا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ یہ چل رہا ہے. تو یہ ابھی تو ہم چونکہ جلدی پڑھ کے نکلتے ہیں اور سارا کچھ ہم اس طرح سے اس پہ رک نہیں پا رہے، لیکن دماغ میں انشاءاللہ ایک وقت ملے گا تو ضرور کہ آپ دیکھو یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایک سورہ کے نازل ہونے میں. ہاؤ ٹو ریلیٹ سیرہ بھی اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو یہ سمجھ آتا جائے گا کہ اس وقت چل کیا رہا تھا رسول اللہ کی لائف میں، اور آپ کے ساتھ یہ آپ کی مطلب آپ کے اوپر یہ وحی بھی آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، لیکن لوگ چینج نہیں ہو رہے. مطلب پورے مکہ کے 13 سالوں میں کوئی 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، 2500 کی تقریباً آبادی تھی وہ. تو امیجن کریں، اور یہ سارے زیادہ تر آپ کے آپس کے مطلب رشتہ دار بھی ہیں اور بچپن کے ساتھی بھی ہیں، سارے لوگ وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بیک گراؤنڈ ضرور دماغ میں. اور یہ مکی جو قرآن ہے 3 بیسک چیزوں پہ اس کی جو آیتیں ہیں بیس ہوتی ہیں. ایک تو وہی اللہ کی وحدانیت، ایک رسالت اور ایک آخرت. تو اس طرح کی آیتیں آپ کو اس کے اندر ملے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. صدق اللہ العظیم. الف لام را، اے محمد یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہ جو ورڈ محمود ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی خود آٹومیٹکلی تعریف ہی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت بخشتا ہے. وہ بالادست اور حکیم ہے. اگین بار بار میں کوئکلی ریمائنڈ کراتی رہتی ہوں کہ بھٹکا دیتا مین یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھٹکاتے، میننگ کہ وہ اپنی خرابیوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ اسی میں ٹھیک ہے جو کر رہے ہو وہی کرتے رہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. یہ عربی مجھے بہت اس کی بہت ہی یہ آیت جو ہے نا لائک اٹس سو انسان کو اتنی امید دیتی ہے. عربی کیا ہے اس کی؟ یہ جو آیا نمبر 7 ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک نہیں جو اس کی گرامر بھی ہے نا یہ لا بھی ہے اور اس میں شدہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی مطلب اس کا کیا ہے کہ ضرور there is no doubt about it کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ کر دوں گا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کسی چیز کا نام نہیں لیا کہ زیادہ کیا کر دیں گے، دولت میں زیادہ کر دیں گے، صحت میں زیادہ کر دیں گے، کس چیز میں زیادہ کریں گے. تو دیٹ مینس کہ یہ ہر چیز پہ اپلیکیبل ہے. جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، جتنا گریٹیٹیوڈ شو کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں نوازے گا. اللہ تعالیٰ چاہے وہ اب نوازنا ایمان کا نوازنا یا صحت ہے، جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ زیادہ کریں گے. اور اگلا پارٹ کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی اگر تم نے انکار کیا، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب جو ہے بہت ہی زیادہ شدید ہے. ٹھیک، تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندہ بننے کی. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد میں آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے.
ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، اور منہ ہاتھ دبا لیے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کسی چیز سے بہت ہی زیادہ وہ ہو گئے ہو، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو تم کہہ رہے ہو اس میں ہمیں شبہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے، مائک کھل گیا تھا سوری، تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ایسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ بس یہ چیز وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا دو ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تم کھاتے پیتے ہو، سوتے ہو، تمہاری فیملی ہے، تم بازار میں جاتے ہو، تم سب کچھ، تو تم ہم سے ڈیفرنٹ کیسے ہو گیا، تمہیں ہم کیوں مانے؟ اور ہمارے ٹائم میں کیا ہو گیا کہ ہم نے اپنے نبی کو انسان سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا۔ کافی گروپس ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور تھے، رسول اللہ کو غیب کا علم تھا، چیزیں مطلب وہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ایک انسان ہو انہی کی طرح کے، جس طرح پہلے نبی آئے تھے اس طرح تم بھی آئے، جس طرح پہلے نبی دنیا سے چلے گئے اس طرح تمہیں بھی موت آئے گی، مطلب یہ خود قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی رسول اللہ سے محبت کہیں گے یا جو بھی کہہ لیں، اتنا حد سے آگے گزر جاتے ہیں کہ ان کو مطلب آپ دیکھو کچھ نعتیں ایسی ہیں کہ جس میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مقام دے دیا گیا ہے کہ مطلب اللہ بھی کیا دے گا جو رسول ہی نہ چاہیں، مطلب کس قسم کی باتیں ہیں یہ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کفر سے محفوظ رکھے، دس از ناٹ رائٹ۔ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی یہ نبیوں سے بات کی جا رہی ہے کہ یا تو تم ہماری طرح کے ہو جاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اور یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں نکالنے کے در پہ ہیں زمین سے، مکہ سے، کچھ بعید ہم تمہیں دوبارہ سے ہم واپس اسی جگہ پہ لے کے آئیں گے۔ اور اب دیکھو کہ مکہ کی ہجرت کے 8ویں سال 8th ایئر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 10,000 پلس مسلمانوں کو لے کر مکہ میں انٹر ہوئے تھے ایز اے فاتح، وداؤٹ اینی جنگ، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 8 سال کے اندر اندر کتنا ایک دم ان کو یہ سٹیٹس مطلب چینج ہو گیا ایک دم سے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور وہ مشکل ہی سے اتار سکے گا، یعنی گرم پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا کہ نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی والی سچویشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ بیسیکلی وہی کہ جن لوگوں نے کفر کیا آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جس طرح ہوا کے تیز آنے سے راکھ اڑ جاتی ہے اس طرح ان کا عمل بھی زیرو ہو گئے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ اور وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں خواہ ہم
جزع فضا کریں یا صبر، یعنی کہ ہم کچھ بولیں زور شور مچائیں یا ہم صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یعنی کہ جن لوگوں کو لیڈر بنائے جاتے ہیں اس دنیا میں، اب یہ دیکھیں یہ لیڈر آپ کا دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، دوست کی فارم میں، کہ بعض دفعہ لوگ ایک وہ ہوتا ہے نا ایک گروپ لیڈر جس کو بنا لیتے ہیں کہ جی جو وہ کر رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے بس وہی بندہ فالو کرتا رہتا ہے. تو وہ اس دن یہ تمام لیڈر، تمام سیلیبریٹیز، تمام وہ رولرز جن کو لوگ فالو کرتے تھے اور جو غلط طرف لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، یہ سب ان کا حال ہوگا، اور جو ان کو فالو کرتے تھے وہ ان کا حال ہوگا. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں. ابھی دیکھیں شیطان یہ کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. یہ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ کلیئرلی قرآن میں بتا رہے ہیں جب بھی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں شیطان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں، غیبت ہو گئی، غصہ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی رشتہ دار کو اس کا حق نہیں دیا، کسی نے چوری کر لی، یہ سب شیطان اس طرف لگا کے خود وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. ابھی کلمہ طیبہ مین پاک کلمہ، نیک باتیں، اچھی باتیں، دین کی باتیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. ایک انسان جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، دین پہ جو قائم ہوتا ہے، دین کا جو عقیدہ ہے وہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ پھر خود تو فائدہ اٹھاتا ہی ہے، اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جس طرح ایک پھلدار درخت ہے، ایک مضبوط پھلدار درخت جب اس کا پھل پک کے تیار ہوتا ہے وہ لوگوں کے کام آتا ہے. جب تک اس کے پھل پکتا نہیں ہے تو وہ سایہ دار درخت کی فارم میں بھی لوگوں کے کام آتا ہے. تو ایک اچھا انسان ہر فارم میں، ہر حالت میں اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اپنے عادتوں کی وجہ سے لوگوں کے کام آتا ہے. تو ہمیں وہ درخت بننا ہے، کلمہ طیبہ والا درخت. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کلمہ خبیثہ کی مثال کیا ہے؟ ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں بیسیکلی جو وہ درخت جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، یہ جو بھی دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس اسٹرینگتھ نہیں ہے، یہ صرف باتیں بناتے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے وہ. اور اللہ کی کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. یعنی وہ اینڈ آنے سے پہلے دے دلا دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کوئی اچھی بات کر لیں، اپنے رشتے درست کر لیں، اپنی دوستیاں درست کر لیں، اپنے تعلقات درست کر لیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو درست کر لیں. وقت کس وقت ہمارا آ جائے گا یہ ہمیں نہیں پتا. ابھی میں جیسا بات کر رہی ہوں نا، ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ میرے ماموں کی آج ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو لائک ہی واز پرفیکٹلی فائن اس سینس میں کہ ہاں ان کو ہلکی پھلکی ڈائبٹیز تھی لیکن وہ اپنا بڑا خیال رکھتے تھے، اور واک ریگولر کرنی ہے، کھانا پینا پرہیز کرنا ہے، بہترین انسان اس سینس میں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور لوگوں مدد کرنا، سب کچھ کرتے تھے. یہ دسمبر میں ان کی کچھ طبیعت ڈاؤن ہوئی ہے تو ان کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، کچھ ان کو جو سٹول پاس کرنے میں پرابلم تھی یا کچھ اس طرح کے، بہرحال ہو کے اسی دوران ان کو جانڈس ہو گیا. اور جب ان کے ٹیسٹ کے وہ کچھ اور ٹیسٹ کے رزلٹ آئے تو دسمبر میں ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کو پینکریاٹک کینسر ہے.
اور اس وقت ڈاکٹر نے ان کو تو نہیں بتایا جو ان کے ساتھ تھے، ان کو بتایا کہ ان کے پاس ٹوٹل 6 months ہیں صرف. تو یہ دسمبر میں بتایا تھا. اب دیکھو وہ تو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ آج ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمارے لیے سب کے لیے یہ اتنا زیادہ کیوں تھا کہ ہی واز اپیرنٹلی بالکل صحیح حالت میں تھے، ہیلتھ بالکل ٹھیک تھی. اور یہ جو پچھلا کوئی ایک ہفتہ گزرا ہے یہ تو لائک بس جس طرح ایک دم ڈیٹیریٹ ہوئی ہے ان کی حالت کے، نہ کھا سک رہے ہیں نہ واش روم جا سک رہے ہیں، وہ ٹیوب پی لگ گئی، سب کچھ ہو کے ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کی کہ ان کو تکلیف سے زیادہ نہیں گزرنا پڑا. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ اگزامپلز ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس کا وقت آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ہم درست کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے سفر ان کا آسان کرے، ان کی قبر کو روشن کرے. ان کو بھی کچھ سال اب تو ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک دم دین کی طرف ان کا دماغ پلٹایا تھا اور وہ دین کی طرف آ گئے تھے. لیکن پہلے زندگیاں سب کی جس طرح گزری ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی ایک مطلب ان کے لیے آگے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ہم تو بظاہر بات کرتے ہیں نا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مقصد کمنگ بیک ٹو دا آیا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ دن کا ٹائم دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں، تو اس میں جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں. بیکاز یو ڈونٹ نو کہ آپ کو صبح بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں آگے کی زندگی کی، اور ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو میں تو بالکل اس سے بڑھ کے کر سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دیا ہوا ہے، ایک کہہ لیں نا کہ ہم سب کسی کے ساتھ ذاتی بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں. یہ سب کے اندر حص رکھی ہوئی ہے. اس حص کو کوئی دبا لیتا ہے اور کوئی اس حص کو چھوڑ دیتا ہے. تو پھر جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس سے وہ کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے ذریعے جو بار بار ہم یہ آیتوں سے گزرتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے کہ تم سب اسی پوائنٹ پہ آؤ گے. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم نے یہ جو شیطان کہے گا اس دن کہ میں نے تو تمہیں صرف اپنا طرف لگایا تھا اور تم نے تو پھر پورا کا پورا جو ہے میری طرف تم لگ گئے اور میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. تو شیطان سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ شیطان ہم سے وہ کام نہ کروا سکے کہ جو غلط کام ہے. بیسیکلی ان سے کہو اچھے یار مزے کر. جی اچھا نہیں ٹھیک ہے، بعد میں بات کر لوں گے. بولیے. نہیں یہ جو گرجز پھر آپس میں رکھتے ہیں اور اس کا کیا ہے، اور پھر نمازیں اور روزے اور یہ سب رکھ کے بھی اس دیکھو کا کیا نمازیں اور اس روزے، کا ہے؟ نمازیں اور روزے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اس کے معاملے میں کوئی انسان ہم میں سے ہم بول نہیں سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بار بار تاکید یہ ضرور آئی ہے کہ انسان جو ہے اپنے دلوں کو صاف کرے. اللہ تعالیٰ نے بار بار، اور خاص طور پہ جہاں رشتہ داری کا معاملات ہے وہ تو ایک لیول ابو ہی ہو گیا نا، کہ رشتہ داریوں میں جو بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے کی رشتے تعلق مطلب ناطے توڑے ہوئے ہیں، تو یہ منع ہے. لیکن انسان اپنے ساتھ اچھائی کرتا ہے اگر وہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے. وائی؟ بیکاز جس دل میں آپ کی قدورت ہوتی ہے نا، وہ آپ کڑتے ہو، آپ جلتے ہو، آپ خراب ہوتے ہو، آپ اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہو. وہ جس طرح تو کسی پھر یار پروفیسر، اگر دیکھو اگر لا علمی میں اگر ٹھیک ہے بھی جو بھی ہے اور ہم پھر بھی جا کے ان سے بھی معافی مانگ لیں، لیکن وہ ہے کہ اپنی ہر درمی میں نہیں جی بات بھی نہیں کرنی، سلام بھی نہیں کرنا، تو اس میں پھر آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ ہاں نہیں تو آپ تو آپ پھر نے، وہ ہو گئے ہو. اوکے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہر انسان نے اپنا جواب دینا ہے پہلی چیز. ٹھیک ہے؟ تو اپنا ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انسان اپنی طرف سے صحیح کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے آپ جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لیا، تو دین اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کسی کو ہاں بالکل. ہم کسی کو اللہ جج نہیں کر بہترین سکتے. انصاف کرنے والا ہے اور اللہ پہ ہی سب کچھ چھوڑ انشاءاللہ. کے انشاءاللہ. تو بس ٹھیک ہے. وہی وہ اوکے. یہی جو ہاں بات ہے نا کسی کے اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا. ان کو تو دوزخ میں کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دوزخ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو کفر کریں گے یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین. تو بس یہ جو ایگزامپلز ہوتے ہیں، اور ہم سب کی زندگی میں یہ ایگزامپلز آتے ہیں. اچانک کسی کی خبر آ جائے گی کہ اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ ایگزامپلز ایویں ہی نہیں ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرا اور آپ نے بھی جانا ہے. بس ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے ہم پر سب یار نے. لیکن ایک بات ہے سوری کہ اگر کوئی آپ کے سلام کا جواب نہ دے ہوں تو آپ کو کیا سلام کرنا بند کر دینا چاہیے؟ حالانکہ اسلام میں تو ہے کہ آپ بھی دشمن کو بھی سلام کر کے نکلو. بس انسان اپنی طرف سے جو بھی، میں وہ کہہ رہی نا کہ آپ اپنا رویہ جو بھی اچھا رکھ سکتے ہو وہ آپ کو رکھنا چاہیے ہے. سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب ملنا چاہیے. لیکن آپ وہی بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے حساب سے زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ پھر وہ ایک ہی جگہ سے بار بار ڈسا بھی نہیں جاتا. یہ بھی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، مطلب حدیث کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ایک مسلمان اپنی طرف سے بس ذاتی نہ کرے کسی کے ساتھ. دس از سم تھنگ. اور ابھی دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں.
ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے تو غلطی کی نہیں، میں نے تو زیادتی کی نہیں، لیکن ہم سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہر یار رات لوگوں سونے سے کا پہلے آج کل بیٹھیں. ہے، جی لوگوں کا آج کل دیکھا ہے سلام تک نہیں کرتے یار. ہاں نہیں تو مسلمان وہ ہم نے بچپن سے سنا تھا یار اپنے ماں باپ سے کہ سلام تو ایٹ لیسٹ تو آپ کو کرنا چاہیے. جی سلام کا جواب دے. تو وہی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ کرے اور باقی دوسروں پہ اللہ پہ چھوڑ دے جی دوسروں اللہ، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے سوری نبی آپ کا ٹائم لے لیا، آپ نہیں کنٹینیو نو کریں. پرابلم نو پرابلم. اے نبی جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ جو تھی ان کو چھوڑ دیا تھا. مکہ اس وقت سٹی نہیں تھا، ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور آثار تو تھے کعبے کے بٹ دیئر واز نو کعبہ دیئر. تو آپ نے ادھر ہی صحرا میں ان کو آپ نے چھوڑ کے آگے تھے، تب یہ آیتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں کہ پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجو جبکہ حساب قائم ہوگا. اب یہی والی جو دعا ہے ہم یہی پڑھتے ہیں نا. اس کو میں آیا نمبر بتا دوں. ایک تو یہ آیا نمبر ہماری بن جاتی ہے جناب 40 آیا نمبر 40 ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. رب اجعلنی. اچھا ایک تجوید کی کوئک بات بتا دوں. یہ آپ دیکھو عربی میں بھی لکھا جن کے سامنے کھلا ہوا ہے، با کے اوپر شدہ ہے اور آگے جیم کے اوپر سکون ہے. با کو جیم سے جوائن کر کے بولنا ہے. بعض دفعہ لوگ بولتے ہیں ربی جعلنی، یہ جعلنی نہیں ہے، جیم کے اوپر زبر نہیں ہے، یہ ربج علنی، ربج علنی. ٹھیک ہے، یہ اس کو پلیز صحیح کر لیجیے گا اگر کسی کا غلط ہے. جیم کے اوپر سکون ہے. بعض دفعہ جلدی بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ربی جعلنی، میننگ چینج کرے گا. ٹھیک ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ دعا کا میننگ بھی اب آ گیا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں. اے محمد اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے.
ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ تارکول جس کو نہ پتہ، تارکول جس سے روڈ بنتا ہے نا، کالا والا جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، دیکھو انگلش میں میرے دماغ سے نکل گیا، بالا جس سے روڈ بنتی ہے نا، تو اردو میں تارکول جو ہے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے۔ جی سوری، آواز نہیں آئی۔ کہتے ہیں ٹھار، اچھا یا ٹھار، تو وہ اس کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کرے۔ جو یہ عربی کا لفظ ہے نا کہ اولو الالباب، جو عقل والے، شعور والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اب دوسری سورہ ہماری الحجر۔ ہجر کا مطلب ایک تو یہ جسے پتھر بھی آپ کہہ لیں، اور ہجر کا مطلب یہ حجرات بھی، جیسے کمرے جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کا مطلب نکلتا ہے۔ یہ بھی جو سورہ ابراہیم جو ابھی ہم نے پڑھ کے ختم کی ہے، اس کا اور اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ بھی لیٹر پارٹ آف مکن زندگی ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را، یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے، اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے جب اتارتے ہیں بیسیکلی، تو ایک تو جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت پھر کسی کو وقت نہیں ملے گا۔ تو اس وقت ہی جی انشاءاللہ ہم 2 گھنٹے کریں گے۔ کس نے سوال کیا؟ یس 2 hours 4 to 6 تو ہم کریں گے ہی انشاءاللہ۔ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے محمد، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے مطلب اس طرح کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی کہ کتنی بھی حقیقت کسی کے سامنے آ جائے، جس نے نہیں ماننا اسے نہیں ماننا۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ، یعنی بیسیکلی مستحکم عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ورڈ ہے نا، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان تک رسائی، آسمان کے اندر اوپر کسی شیطان کی نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کچھ سنگن لے لیں، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ کہ شیطان جو ہے، جنات جو ہیں، جب یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کچھ ان کو سننے کو مل جائے، کچھ فرشتوں کی گفتگو سن لیں، کچھ سن لیں، تو ان پہ یہ شہاب ثاقب، جن کو ہم ٹوٹا ستارہ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں، وہ شعلہ پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، ان کو کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے
تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ یہ اب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں اپنی نعمتوں کو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر دیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو اب یہ مجھے اور آپ کو چوز کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا خالص بندہ چنا ہوا بندہ بننا ہے یا ہم نے دوسری طرف کے لوگ بننے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جہنم کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں شامل کریں۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا، اے فرستگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھی سیدھی چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا، بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا
اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی حجاز سے شام اور عراق وہ کہتے ہیں کہ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوت یعنی بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجے ویرانی پائی جاتی ہے کہ جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور دیکھی نہیں، کہ مطلب ویرانی مینس کہ there is nobody there، اور اس میں وہی اتنا نمک ہے، اس میں وہ ڈیڈ سی بیسیکلی کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہتا۔ اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی، یعنی ہجر کے لوگ بھی ایک ہے، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکا والے اور ہجر والے پتھر والے یعنی ایک ہی تھے شاید، واللہ عالم۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی ساری موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد، تم ان لوگوں کی بےہودیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں۔ اچھا، یہ جو 7 آیتوں کا ذکر آ رہا ہے یہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، اس میں ذکر ساتھ اس کی جو عربک ہے نا میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ آپ کو دماغ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو یہ بیسیکلی جو 7 آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، علماء کہتے ہیں۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور ہم بار بار دہراتے ہیں، ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہماری سورہ نحل، میں ڈاؤن لوڈ کر لوں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا، تھوڑا سا ٹائم لگا دیتے ہیں، 5 دفعہ ہی۔ اچھا جی، سو نحل جو ہے یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں عربی میں نحل، اور اس کا ذکر صرف اس کے اندر آیا، پورا وہی ٹاپک نہیں ہے۔ اور اگین یہ تھوڑا سا ارلیئر ٹائم کی سورہ ہے، جس وقت مائگریشن حبشہ جو گئے تھے مسلمان کچھ وہ ہو چکا تھا، مگر مکہ سے ابھی مطلب درمیانہ ٹائم کہہ لیں یا تھوڑا ارلیئر ٹائم کہہ لیجیے اس میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے۔ روح اب یہاں پر کہا گیا اس وقت تو قرآن کو، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ اب یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی یہ وہ چیزیں جو ہماری نظر کے سامنے ہیں، ابھی کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہوں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ میں نے کچھ مس تو نہیں کیا نا؟ اگین مجھے کیوں ہے؟ جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ وہ چاہتا تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی کہ وہ جو سمندر کی تہوں سے موتی نکلتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کا اگزامپل ایک بہت بڑی آپ لے لو کہ جو مزاروں پہ جا کے یا قبروں پہ جا کے وہ جو اندر ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ غرور اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت سے جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی فوراً چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔
دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روحیں بنائے انشاءاللہ۔ اے محمد اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ دلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، حریص کا مطلب کتنی خواہش تمہیں ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر۔ تو میں اور آپ بھی جب کبھی ہم پہ کچھ مشکل آئے نا تو وقت ذرا مشکل اس لیے لگ رہا ہو بینگ اے مسلم تو اس وقت اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اگر میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کے ساتھ ہی کر رہی ہوں اس کا اجر میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اے محمد ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں تو آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ پہلے سجدہ کر لے، میں ختم کر لوں اس کو، پھر اپنے رب سے جو ان کے اوپر سے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو سجدہ کر لیں آپ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟
تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی خود اپنے لیے ان کو بیٹے چاہیے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے، مطلب اس کا چہرہ کالا سا ہو جاتا ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے جھکتا پھرتا ہے. اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے؟ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. اور دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. خدا کی قسم ہے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ 3 سٹمک کے 3 حصے ہیں ایک گائے کے. آپ دیکھو دودھ بالکل وائٹ نکلتا ہے، کلین صاف، اور مکس نہیں ہوتی چیزیں. حالانکہ اسی باڈی میں خون بھی ہے، اسی باڈی میں وہ سارا جو کھاتے ہیں سارا گرین کلر کا ہوتا ہے، وہ بھی وہیں پر ہے. ان کا جو ابھی کہہ لو کہ تمام گندگی ہے وہ بھی ادھر ہی، لیکن دودھ بالکل الگ، اس سے صاف طریقے سے باہر آ جاتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یعنی شراب بھی بنتی ہے انگور سے، اور ویسے بھی انگور کھائے جا سکتے ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں میں، یعنی جو بیلیں ہوتی ہیں نا جن کو جو اوپر چڑھایا جاتا ہے، ان جگہوں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اب وہ بھی یہ ہے کہ یہ جوس پی کے آتی ہیں، نیکٹر پی کے آتے ہیں پھلوں کا، اور اس کے بعد اس سے شہد بنتا ہے جو کہ بیسیکلی اپنے منہ سے نکال کے اس وہ پورے جو ان کا چھتا ہے اس میں یہ سٹور کر دیتے ہیں، اور اس کو اوپر سے ویکس، مطلب پورا وہ اتنا پورا طریقہ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. یہ اتنی بڑی ایک نشانی ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنا غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں نے کو انکار ہے؟ یعنی کوئی اگر ویل آف ہے تو وہ اپنے سرونٹس کے ساتھ اپنی پراپرٹی شیئر کرتا ہے؟ ہاف ہاف کبھی بھی نہیں کرتا. تو پھر اللہ کے ملک کو کیوں شیئر کرتے ہیں لوگوں سے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں.
پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں، پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائیں آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف، اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرمانبردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ I think چلیں اس کو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی آلموسٹ ہو گیا ہے۔ Let me just see which ayah that was. جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آیا نمبر 83 سوری، آیا نمبر 83 سورہ نحل۔ اس میں ہم یہیں پر رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے ماموں کے بھی درجات بلند فرمانا، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند کر، ان کی قبروں کو کشادہ کر، اور اگر آخرت میں ان کو دوزخ سے محفوظ کریے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، اور جو جس بھی تکلیف میں ہیں اس تکلیف کو ان سے دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔